अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जो इस वक्त तमाम बहुत सारी बातें हैं जो सियासी माहौल का हिस्सा बनी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त या अफवाहें भी उनको आप कह लीजिए कि जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर निगरान हुकूमत का जो अब आने वाली निगरान हुकूमत कैसी होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, निगरान वजीर आजम कौन होगा, उस सेटअप के लिए किस किस से मुशावरत हो रही है और अब तक उसमें मुशावरत में कौन कौन से नाम जेरे बहस आ चुके हैं, ये तो निगरान हुकूमत के हवाले से है। उसके अलावा नए आने वाले इंतखाबात जो एक अफवाहें थी कि शायद ये अपने वक्त पे नहीं होंगे, शायद ये हुकूमत अपनी मुद्दत खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे भी उस मराहिल से भी एक मरहले से तो निकल गए कि हुकूमत 31 मई तक अपनी ये हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। उसके बाद निगरान हुकूमत का ये तमाम प्रोसेस और फिर आने वाले इलेक्शन, उसको भी लेकर लोगों को खदशात हैं और ये खदशात काफी हद तक वैलिड भी हैं क्योंकि सियासी इसकी वजूहात ना सही लेकिन एहतसाब की वजूहात ना सही, इसकी जो असल वजह है वो ये है कि जो सेंसस हुआ, जो मरदमशुमारी हुई, उसके रिजल्ट्स अभी तक मुकम्मल तौर पे कंपाइल नहीं हुए और उसके हवाले से जो शिकायतें आई हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में काफी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। उनको अगर निपटाएंगे और नई हल्का बंदियों की तरफ जाते हैं, लोगों की शिकायत दूर करते हैं, वन बाय वन उनको सुनते हैं, तो ये एक लंबा टाइम उनको रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद तमाम जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपाइल करने में। दूसरी तरफ जो इस सियासी सूरत हाल है, जो नेब के रेफरेंसेस हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी साहबजादी के ऊपर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, PMLN का शिराजा जिस तरह से बिखरने जा रहा है और हम देख रहे हैं हर आने वाले दिन में एक एक करके लोग उस कश्ती से उतर रहे हैं जिसमें सुराख हो चुका है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले इलेक्शन को के टाइम पे देखते हैं नहीं देखते, आने वाली हुकूमत का जो शक्ल है वो क्या एक हंग पार्लियामेंट, ये तमाम चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जिसमें हमें मुफस्सल गुफ्तगू करनी है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से और मुख्तलिफ शख्सियात से। इसी मकसद से हमारे पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर जाएंगे और चाहे वो सीनियर पॉलिटिशियन से हमारी गुफ्तगू रहेगी। जिन्हें PTI के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आरिफ अलवी साहब, आप लोगों ने बड़ी कोशिशें कर ली कि हुकूमत की मुद्दत से पहले खत्म हो जाए, हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल ना कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बिल आखिर ये हुकूमत अपनी मुद्दत खत्म करने जा रही है, 5 साल मुकम्मल करने जा रही है। अब जो अमल शुरू हो रहा है वो निगरान सेटअप का है, उसमें आपकी मुशावरत आईनी तो नहीं बनती, बाउंडिंग्स नहीं है, मगर फिर भी मुशावरत शायद PTI से हो रही है, क्या स्टेटस है सर, क्या मुशावरत है, क्या नाम ज़ेरे गौर है? कल मुलाकात हुई थी खुर्शीद शाह साहब से, मेरी और शाह महमूद कुरैशी साहब और श्री मदारी की, और वहाँ पर हमने हमारे यहाँ अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत चल रही है, जो नाम हम प्रपोज करना चाहते हैं उसके ऊपर कई एक नाम डिस्कशन में है और पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर जो है उसका फर्ज बनता है कि कंसल्टेशन करें, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें और खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के अंदर हमने एक हफ्ता अपने लिए रखा है कि एक हफ्ते के अंदर हम पार्टी के अंदर फैसला करके आगे लाएंगे। असल में क्वालिटी चंद होनी चाहिए, एक ये कि ये केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर आए या चीफ मिनिस्टर्स आए वो इम्पार्शल हों, पिछली मरतबा हमारा तजुर्बा खराब हुआ था। दूसरे ये कि वो इलेक्शंस फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के काबिल हों। तीसरे ये कि गवर्नमेंट टिल्ट नहीं दिखाएं, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरियाज में होता है कि प्रोटोकॉल किसी को दे दिया तो लोग समझते हैं ये आ रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे टिल्ट हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे होते हैं, ये सब, तो वो टिल्ट ना दिखाएं। तो ये 3 जरूरियात हैं इंटरिम गवर्नमेंट की। अलवी साहब, आप लोगों की तरफ से कोई नाम सजेस्ट किया गया है? नहीं, अभी सजेस्ट नहीं किया गया, अभी आपस में गुफ्तगू जारी है। तो आपसे कहा है कि आप भी अपना नाम दें? हाँ जी हाँ, यही तो होना चाहिए, ये दिस इज द लीगल लॉफुल प्रोसेस। ठीक है। अच्छा अलवी साहब, चूंकि आपका ताल्लुक सिंध से है तो सिंध असेंबली में भी एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, सुना है कि वहां पे PSP की तरफ ज्यादा लोग चले जाएंगे, तो फिर ऑपोजिशन लीडर, क्या PTI भी उनको सपोर्ट करेगी सिंध में ऑपोजिशन लीडर तब्दील करने के लिए? सिंध में फिलहाल तो कोई ऐसा मूव PTI का नहीं हुआ है, मगर ये कि डिस्कशंस हो सकते हैं। अब आप माहौल साजगार देख रहे हैं, तमाम इदारे अपने अपनी हुदूद में रह के काम कर रहे हैं और जो एक स्पेकुलेशन थी, र्यूमर्स थी कि शायद ना हो पाए, अब देख रहे हैं कि अपने टाइम पे होंगे और निगरान सेटअप भी वही 90 दिन का। तहरीक इंसाफ नहीं, 60 दिन का लग रहा है,
کیونکہ جو خورشید شاہ صاحب کی گفتگو ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم آخری دن تک سیشن کریں گے اور پھر اپنا ٹینیور ایک آخری دن تک پورا کر کے نکلیں گے، تو اس کے اندر پھر 60 دن رہ جاتے ہیں، تو 60 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس پر زور دے رہی تھی کہ نگراں سیٹ اپ جو قانون ہے اتنا ہو۔ سر آخری سوال، اب نگراں یہ حکومت کے جانے میں کچھ ہی دن باقی ہیں، مطلب 30-31 تک وہ چلی جائے گی، مئی تک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ ہم پہلے لے آئیں گے، تو اس پر بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ریزرویشنز ہیں کہ اگلے سال کا جو مالی سال کا بجٹ ہے وہ جانے والی حکومت کیسے دے؟ اب یہ کون دے گا؟ کیا یہ نگراں حکومت دے گی یا آپ سمجھتے ہیں جو نئی حکومت آئے گی وہ دے گی؟ تو ریفارمز کے اندر ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ کوئی بڑے فائنینشیل کمٹمنٹس جو ہیں وہ نگراں حکومت نہیں کرے، جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے اس کو ہینڈل کرے، جو پچھلے کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرے اور انتخابات کرائے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا بجٹ اگر یہ حکومت کر کے جاتی ہے تو دوسری آنے والی حکومت اس کی پابند ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ ہم نہیں چاہتے۔ 1 کوارٹر کا بجٹ ہی دے دیں جس میں قانون کے اندر گنجائش ہے، وہیں تک رکھیں اپنے آپ کو۔ اگر یہ پورا دینا چاہیں گے تو اس پہ کوئی آپ کا پروٹیسٹ ہوگا؟ ہم اپوزیشن کریں گے، ہم تو بڑے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں یہاں پر۔ آنے والے وقتوں میں بھی پروٹیسٹ ہی کرنے کا ارادہ ہے یا حکومت؟ آنے والے وقت میں ہماری حکومت ہوگی اور اتنی اچھی حکومت ہوگی کہ لوگ پروٹیسٹ کرنا بھول جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور بیسک جو چیزیں تھیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مزید کچھ شخصیات سے بات کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما روہیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ عارف علوی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں ہماری حکومت ہوگی، ہم پروٹیسٹ اس اسمبلی میں کرتے رہیں لیکن ایسی حکومت ہوگی کہ اب کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا۔ کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے؟ روہیل اصغر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ چل رہا۔ روہیل اصغر صاحب، عارف علوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی آپ کے سامنے، وہ پر امید ہے کہ ابھی تو آپ یہاں پہ حکمران کی حیثیت سے آتے ہیں لیکن جو اب آنے والے انتخابات ہیں اس کے بعد وہ حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ کامنٹ کریں اس پہ؟ شاید ہو سکتا ہے ان کا علم دوشٹرس کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا کر سکتے ہوں پریڈکشن، میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ میں پتا۔ الیکشن کے آخری دن تک پتہ نہیں چلتا کہ ٹرینڈ کیا ہے۔ ویسے جلسوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، 2013 میں ان کے جلسے دیکھے تھے آپ نے، تو اس وقت یہ کہتے تھے ہم، بلکہ اس وقت تو شیروانیاں بھی سلوا لی تھی، تو مجھے اب یہ شیروانیاں بعد میں کام بھی آئی ہیں قوم سے خطاب میں، وہ شیروانیاں ڈال کے کہیں اور جاتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہم نے سلوا لی ہیں، لیکن یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو جستجو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، نتیجہ تو اللہ کی ذات کو پتا ہے۔ پی ایم ایل این نون سے لوگ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این شین ہے، پھر کچھ لوگ پی ایم ایل میم بھی اس کو کہہ رہے ہیں، آپ کے پارٹی سے لوگ نکل کے جا رہے ہیں، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو لوگ اترنے اس میں سے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این بڑے ہارڈ وقت سے گزر رہی ہے؟ آپ نے اگر تو آپ سیاسی طور پہ بات کر رہی ہیں تو پھر بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو میں بڑا سچائی کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس کا محور جو ہے نا، جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ نواز شریف ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس قسم کی ٹوٹ پھوٹ، لوگوں کا آنا لوگوں کا جانا چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب سے اگر کوئی یہ کہے کہ اس ادارے کو کسی باہر سے کوئی کمزور کرتا ہے، میں بھائی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، یا ہمارے اپنے لوگ اس کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، اگر یہ لوگ جو چھوڑ کے آج جا رہے ہیں کسی اور جماعت میں، اس جماعت کو یہ سوچنا چاہیے، بابا میرے مشمول میرے کوئی سوچنا چاہیے کہ یہ آج اگر جا رہے ہیں تو کل پھر اور کہیں اور جائیں گے۔ سر آپ نے خود ہی کہا کہ پارٹی کا محور جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہے، لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب آنے والے وقتوں میں جس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں، کس کو پہلے سے پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ان کے جو کیسز ان پہ چل رہے ہیں تو آخرکار وہ شاید جیل ان کو جانا پڑے۔ ان کیس اگر وہ جیل چلے جاتے ہیں تو اس سے کوئی افیکٹ ہوگا پارٹی پہ یا آنے والے الیکشن؟ وہ زیادہ خطرناک بن جائے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سارا کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ میاں نواز شریف اور زیادہ خطرناک بن جائے گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کی خواہشات ہیں، ان کو اپنی خواہشات میں تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ان کی خواہشات کہیں جب ٹوٹیں گی تو بڑا نقصان ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب۔ ویسے گفتگو ہو رہی تھی شیخ روہیل اصغر صاحب سے۔ بہرحال دوسری طرف وہ جو عارف علوی صاحب نے جو بات کی تھی کہ وہ انہوں نے بڑے کنفرمیشن انداز میں کہ جی ہم اس میں حکمران ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن اتنی امید نہ باندھیں کہ آگے تکلیف اور دکھ ہو۔ میں نے عارف علوی صاحب سے بجٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا، میں عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر۔ سر
اب حکومت بالآخر بہت کوشش کی سب نے، اپوزیشن نے، کہ حکومت مدت پوری نہ کر پائے، لیکن مدت پوری ہو رہی ہے. آج جاتے جاتے آخری دن ہے، پھر نگراں سیٹ اپ. اور سر بجٹ کا معاملہ مجھے ذرا سا بتائیے گا کہ ایک حکومت جو اپنی مدت ختم کر کے جا رہی ہے وہ اگلے مالی سال کا بجٹ کیسے دے کے جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن. ان عقل کے اندوں سے آپ نے پوچھا ہے سب سے جو نام نہاد اینکر بنے ہوئے ہیں اور نام نہاد اکانومسٹ بنے ہوئے ہیں اور نام نہاد پولیٹیشین بنے ہوئے ہیں کہ اگر 1 جولائی کو بجٹ نہیں ہوگا تو آپ کی تمام سسٹم رک جائے گا، تنخواہیں رک جائیں گی، آپ کے امپورٹس رک جائیں گی، آپ کی انٹرنیشنل پیمنٹس رک جائیں گی. وہ کون دے گا؟ سر وہ کہہ رہے تھے، عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سب ٹھیک ہے، ان کے بھی علم میں ہے، اسمبلی میں آتے ہیں اتنی سمجھ بوجھ تو سب کچھ رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوارٹر کا دے دیں، کوارٹر ایئر کا دے دیں، پہلے 3 مہینوں کا دے دیں، پھر جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنا باقی 6 ماہ کا یا 9 ماہ کا بجٹ دے. یہ جھگڑا کوارٹر کا ہے یا سال کا؟ وہ تو کہتے ہیں سب پورے پیش ہی نہیں کرنے دینا. عارف علوی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، وہ یہی کہہ کے گئے. سمجھدار آدمی ہوگا اس پوری پارٹی میں، باقی تو وہ سارے پاگل ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں یا آپ ہے نہیں یا گاہ کہ نہیں. بات یہاں ہے نا، تو نپٹ لیں ہم سے، ووٹوں میں آئیں. ووٹ ہے نہیں ناچنے سے، یا آج سے میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے دہلی میں بیبیاں میاں کا نام نہیں لیتی تھی، انہوں نے کہتی تھی. یہ تو مننے کے ابا بھی کہتے نہیں، مننے کے ابا نہیں کہتی تھی، انہیں نہیں کہتی. یہ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں وہ گراؤنڈ پہ، یہ تو انہوں کا کام ہے. جو بلوچستان میں ہوا، جو ادھر ہوا ہے، ہمیں پتا ہے سارا. یعنی آپ بھی نام نہیں لیں گے؟ نہیں نہ انہوں نے کہا، وہ بھی نہیں لیتی تھی، ہم بھی نہیں لیتے. چلے ٹھیک ہے. اور میں بات ہوں، میں قرآن شریف رکھ دوں گا یہاں ڈی چوک میں، اور 10,000 بندہ بلا دے، ایک کہہ دے ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. سارے بندے وضو کے بڑے ہاتھ رکھیں. میرے شہر میں ایک ٹھیلا لگانے والے کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ تماشا ہے جب ووٹ. سر آپ کو سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ پتا ہے؟ یہ اس ملک کا کرونک پرابلم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جب ہم باہر نکلیں گے، جب ہم مار کھائیں گے، جب ہم جیلوں میں جائیں گے، جب قوم کو سمجھائیں گے کہ یہ انف از انف اب نو مور، تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. یعنی آپ اپنے لیڈرز کے ساتھ جیل جانے کو تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. ہم ان کی طرح. آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل جا رہے ہیں؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے. نواز شریف صاحب کا نہیں، جنہوں نے یہ پلان کیا ہے. تھینک یو ویری مچ میاں عبد المنان صاحب. MQM کی سینئر رہنما ہیں سمن جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے نادیہ؟ میں ٹھیک ہوں. کس گروپ میں؟ میں MQM کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. کانسٹیٹیوشن کاؤنسل والا، بادرآباد والا، PIB والا، مستقبل میں سنا ہے وہ رام سوامی والا، وہ لیاقت آباد والا، وہ گلشن اقبال والا، ایسا بھی ہونے جا رہا ہے. نادیہ، اور یہ خوبصورتی صرف کراچی میں ہے کہ اگر ہوا تو صرف کراچی کے ساتھ ہو سکتا ہے، باقی کسی میں تپڑ بھی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو سکے. لیڈر کس کو مانتی ہے؟ خالد مقبول صدیقی کو یا ڈاکٹر فاروق ستار؟ دیکھیں، ڈاکٹر فاروق ستار میرے پارلیمانی لیڈر تھے، میرے سینئر ہیں، اور خالد بھائی اسی طریقے سے اسی پہ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ اس وقت کنوینر ہے. سندھ اسمبلی کا جو سب ماحول ہے اور جس طرح سے لوگ اڑ کے PSP میں جا رہے ہیں اور اب ان کو 4-5 MPs اور چاہیے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنا لے آئیں گے. جس کو آپ جمہوریت کہہ رہی ہیں، جس کو آپ ایک فریڈم کہہ رہی ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سے پارٹی نکل کے، آپ کے ممبرز نکل کے کہیں اور جا رہے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے جب الیکشن سے پہلے اپوزیشن لیڈر بھی آپ کے ہاتھ سے شاید نکل جائے، اور پھر جو انٹرم سیٹ اپ میں تمام مشاورت اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا حصہ بھی آپ MQM نہ رہے. ہاں نادیہ، جوکس اپارٹ، جب ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ فلور کراسنگ منع ہے. اور آج یہ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں، کل بھی میں دیکھ رہی تھی، میرے ساتھی ہیں تمام، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم لوگ رہ چکے ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہنا غلط ہوگی کہ وہ ایوان میں PSP کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. وہ MQM متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ٹکٹ پر آئے تھے، اور بھلے سے آج انہوں نے دوسری پارٹی، ان کا حق ہے، وہ اگر بہتر سمجھ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کا حق ہے اگر وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ ایوان میں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے وہ لیجسلیٹو اسمبلیز میں ہوں، وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کے MNAs ہیں، کیونکہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ پہلے بھی موو بھی کر چکے ہیں، وچ از کانسٹیٹیوشنل. اگر وہ اپوزیشن لیڈر لاتے بھی ہیں، وہ اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ سیٹ ان کی MQM کی رہے گی. ریزائن کرتے، الیکشن لڑتے، PSP کی سیٹ پر آتے، پھر تو بات بنتی. یہ سب کہنا ضرور ہے، پولیٹیکل پریشر ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ سمن. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی سمن جعفری سے، اور بات یہی ہے کہ سندھ میں جو اس صورتحال ہے اس پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. حقیقت یہی ہے، اور اس میں بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ کراچی کی سیاست میں کم از کم یہ شہری علاقوں کی سیاست میں الیکٹیبلز نے، MQM نے یہ ٹرینڈ کو ختم کیا. کانسٹیٹیوشنسیز میں الیکشن ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اکثر کہ کون کھڑا ہے. یہ پتہ ہوتا تھا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے. یہ کراچی کی سیاست ہے جو کہ شاید یہی وہ چیز ہے جو دوسرے شہروں سے اور دوسرے صوبوں سے شاید الگ کرتی ہے یا اس کی سیاست میں فرق لے کر آتی ہے. بہرحال مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے.
इस वक्त हम नेशनल असेंबली के बाहर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जमातों के पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। वापस आते हैं थोड़ी देर में। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना अफजल साहब सीनियर रहनुमा PMLN के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब, क्या हालात हैं? निगरां हुकूमत की जो मुशावरत है वो कहाँ तक पहुंची है और क्या डेवलपमेंट अब तक हुई है उस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बेटर सेंस प्रिवेल कर रहा है और पॉलिटिशियंस की कोशिश है कि हमारे डोमेन से ये बात बाहर ना निकले और हम कौम को ये तासुर ना दें कि हम हर मामले में नाकाम होते हैं, हम फैसला नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और अच्छे नतीजे आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी जो आपकी इंटेंशंस हैं वो सेम इंटेंशंस आप एक्सपेक्ट पीपल्स पार्टी से भी कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी टेंशन हुई ना बीच में सेनेट के चेयरमैन को लेकर, सेनेट के इंतखाबात को लेकर। देखें, पहली बात तो ये है कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है उसके पास कोई इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है कि वो हालात के अंदर कोई मेजर डिसीजंस ले सके। उसका काम सिर्फ एक ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो हमें बात है ना, ऐसा शख्स ढूंढने में दोनों पार्टीज को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जो काबिल इत्मीनान हो। पाकिस्तान एक बड़ी ऑनरेबल रियासत है और इसके अंदर बहुत सारे ऑनरेबल लोग हैं। जरदारी साहब अब बड़े वसूख से ये बात कह रहे हैं कि देखा, मैंने 6 महीने पहले कह दिया था कि सेनेट चेयरमैन आपका नहीं होगा, वो नहीं हुआ। अब मैं उतने वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि अगली हुकूमत आपकी नहीं होगी, इवन पंजाब में भी आपकी नहीं होगी। देखें, वो सियासी बयानबाजियां हम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये इतना अहम फैसला है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे सियासी उफक के ऊपर जो काले बादल हैं वो हम सबके ऊपर तो नहीं धो देंगे। हमें एक बड़ापन करके फैसला करना पड़ेगा और उसमें देखना यही पड़ेगा कि एक फेयर इलेक्शन हो जाए और एक बड़े फराख दिली से फैसला करें। और मेरा ख्याल है, मुझे इस दफा 99% उम्मीद है कि फैसला खुर्शीद शाह और वज़ीर आज़म मिलकर कर लेंगे। जब PTI की मुशावरत है उसमें शामिल, ये जिम्मेदारी खुर्शीद शाह साहब की है कि अपोजिशन को वो नुमाइंदगी करते हैं, अपोजिशन लीडर, और वहां से वो एक मुत्तफ़िका लेके आए और हम इंशाल्लाह तावन के लिए तैयार हैं। सर, अगला इलेक्शन, ये तो निगरान सेटअप हो गया, इंटरिम सेटअप हो गया, अगला इलेक्शन आप कितना देख रहे हैं कि वो PMLN के फेवर में होगा? ऑल्दो कि इस वक्त जो वक्त है वो PML इज इन हॉट वाटर, मतलब अभी आपके मुमकिन है आने वाले वक्त में, जिस तरह से खुद ही वो कह रहे हैं कि अडियाला जेल में तैयारी हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए। तो इन तमाम हालात में आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून, जिसको मुस्लिम लीग कुछ लोग चीन भी कह रहे हैं, मीम भी कह रहे हैं, तो वो अपने अंदर यूनिटी बरकरार रख पाएगी, इंटैक्ट रख पाएगी? लोग जोड़ जोड़ के भी जा रहे हैं। देखें, जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रही हैं वो सारे ऐसे खदशात हैं जिसका हमारे आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ख्याल है कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अगले इलेक्शन पे असरअंदाज हों और अवाम का जो हक़ वोट है उसको प्योर तरीके से, खालिस तरीके से इम्प्लीमेंट ना होने दिया जाए। कि एक प्री पोल रिगिंग है, एक आफ्टर पोल रिगिंग है, यही दो चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों में अगर जो लोग हमारी पार्टी को बाहर रखने की ख्वाहिशमंद हैं वो ऐसी गलती, शदीद गलती नहीं करेंगे कि नवाज शरीफ को जेल में, अडियाला जेल भेज दें, क्योंकि इलेक्शन वन वे हो जाएगा। आपको लगता है कि अब इदारे जो हैं वो अपनी अपनी हदूद में काम कर रहे हैं? जुडिशल एक्टिविज्म की हमने बड़ी टर्म सुनी, उस पर बड़े प्रोग्राम भी हुए, बड़ी बातें भी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से आ गया कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना जमहूरियत डिले होगी, तमाम चीजें, ना इलेक्शन डिले होंगे। तो ये यकीन दहानियां इदारों की तरफ से आती रही, ISPR की तरफ से भी आती रही, जुडिशरी से भी आती रही, आप मुतमईन क्यों नहीं होते? देखिए, आपने बड़े आराम से कह दिया कि हर इदारा अपनी हदूद में काम कर रहा है। पूछ रही हूँ, सवाल पूछा। कोई इदारा अपनी हदूद में काम नहीं कर रहा, कोई इदारा सवाए जमहूरी इदारे के। ना हमने किसी की वर्दी पहननी है, ना किसी की बंदूक लेनी है, ना हमने जज बन के किसी के ऊपर फैसले करने हैं। हमने तो मुल्क की खिदमत करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना है। और हम सिर्फ एक पार्लियामेंट है जो उसके अंदर जिन इदारों को कुछ लोगों को नचाया जा रहा है वो हमारी इज्तिमाई गलतियां हैं और इन इज्तिमाई गलतियों को हमने दुरुस्त करना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इदारे अपनी हदूद से तजावुज नहीं कर रहे, तो आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इदारे अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं। सर, हंग पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं? कुछ ऐसा कहीं सामने आई है कोई चीज? हंग पार्लियामेंट लोगों को मायूस करने के लिए कहते हैं, तो ये ख्वाब है, ये ख्वाब देखते जाए पाकिस्तान में। ये ख्वाब पाकिस्तान के अवाम का नहीं है। पाकिस्तान के अवाम एक मजबूत हुकूमत चाहते हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए। सर, अगर ये ख्वाब है तो ये सेनेट की शक्ल में पूरा हो चुका है, अगर आपको पता है, यकीनन आपके। बिल्कुल बिल्कुल, आपका दुरुस्त सवाल है। जहां कम नंबर्स होंगे, जो वो बेसिक डेमोक्रेसी थी, वो सारे बेसिक्स को उठा लेते थे। यहाँ पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम है, उठा लें इनको,
نہیں اٹھا سکیں گے. وہ پوچھیں گے آپ کا کام, آپ کون ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, حکومت اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے اور اب نگراں سیٹ اپ پہ مشاورت ہو رہی ہے. خورشید شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, کن امور پہ بات ہوئی, کچھ طے پایا؟ دیکھیے, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ایسا نگران سیٹ اپ آئے جو شفاف الیکشن کرانے کی اہلیت رکھتا ہو, غیر جانبدار ہو. 2013 کا بڑا تلخ تجربہ ہمارے سامنے ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کچھ ہو جو 13 میں ہوا. 2018 کا الیکشن ایسا ہو جو کہ کریڈیبل ہو, فری ہو اور فیئر ہو. اس کے لیے نگران سیٹ اپ کا بڑا اہم رول ہوگا, اور اس کے لیے جو صوبوں کے اندر بیوروکریسیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوگا. وہ لوگ جو ایک جماعت کے ساتھ سال ہا سال سے منسوب ہیں اور وہاں پچھلے 20 سال سے ایک صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرے. ہم چاہتے ہیں کہ گرانڈ سیٹ اپ پہ ہم ایسی شخصیات پر اتفاق کریں جن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو, فری, فیئر, کریڈیبل الیکشن. سر, آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے. وہ تو اس صورت میں کرے گا جب کنسنسس نہیں ہوگا. لیڈر آف دی اپوزیشن, ہماری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے راستہ نکل آئے, اور اگر راستہ نہیں نکلتا تو پھر الیکشن کمیشن کو کرنا ہوگا. آپ کیا اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں کہ شاید راستہ نہ نکلے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں؟ اگر اس قسم کا نام تجویز کیے جس پر ہمیں اتفاق نہ ہوا تو پھر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کے پاس بال جائے گا. سر, آپ کی طرف سے کوئی نام تجویز کیے گئے اب تک؟ ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں. ابھی حکومت نے بھی مشاورت مکمل نہیں کی اور اپوزیشن نے نہیں کی. ہم بیٹھ کے مشاورت کر کے ناموں پر کوشش کریں گے کہ ہم ایسے نام تجویز کریں جو ایسی شخصیات ہوں جن کی شہرت اور دیانت اور جمہوریت کے ساتھ ان کا لگاؤ جو ہے ابو بورڈ ہو. سر, کچھ نام تو آ رہے ہیں نا, جیسے حفیظ پاشا صاحب کا نام آ رہا ہے, جسٹس ناصر. کیا سرائیاں ہیں؟ آپ نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا. اچھا سر, بجٹ کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم تو 30 دن کا فرق ہے. ابھی رانا افضل صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی کہ ہم تو بجٹ دے کر جائیں. ابھی ہماری اسپیکر صاحب کی سربراہی میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی ہے. میں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے تحریک انصاف 12 مہینے کا بجٹ قبول نہیں کرے گی. آپ کا 45 دن کا مینڈیٹ رہ گیا ہے. آپ کنٹینیوٹی کے لیے ایک مختصر سا 4 ماہ کا بجٹ, جس میں آئین میں آرٹیکل 85 کو پڑھ لیں, آرٹیکل 86 کو دیکھ لیں, آپ کر دیں. 12 مہینے کا بجٹ کا نہ آپ کو اختیار ہے اور نہ ہم اس پہ متفق ہوں گے. اچھا سر, تو آپ تو متفق نہیں ہوں گے, لیکن جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہے جو کہ بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, کیا آپ اس کو لے رہے ہیں آن بورڈ کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے اس پر؟ اس میرے موقف پر پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, MMA, اچکزئی صاحب سارے متفق ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کوئی اپوزیشن مل کے ان کو روکے گی؟ تمام اپوزیشن اس چیز پر متفق ہو چکی ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ کا اختیار ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ایک مختصر سا بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, MQM کے سینئر رہنما علی رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی ذرا گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. علی رضا عابدی صاحب, اس وقت آپ اپوزیشن میں ہیں, اور اپوزیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے, جو PTI کا موقف ہے, MQM کے کس کے ساتھ وزن ہے؟ کیونکہ اب نگراں حکومت کا مشاورت ہو رہی ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے انٹرم سیٹ اپ کے لیے. آپ سے کوئی مشاورت ہوئی ہے آپ کے پارلیمانی لیڈر سے اب تک؟ جی, فاروق بھائی سے شاہ صاحب کا فون پہ بات ہوئی تھی, اور اب ان کی ایک باقاعدہ ملاقات اس پہ ہونی ہے. کچھ نام ڈسکس ہوئے ہیں ان سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی لاتے ہیں, وہ ریٹائرڈ جنرل ہو یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو یا ریٹائرڈ جج ہو یا کوئی عام شہری پاکستانی ہو جو کہ ویل نون ہو, وہ آئے اپنے 2 مہینے کا جو ٹینیور ہے اس کے لیے یہ عہد کر کے آئے کہ میں اس دورانیے میں ایک شفاف الیکشن کرانے کے لیے کوشش کروں گا, اور اپنی جو کیبنٹ ہوگی ان کی, اس کے تحت وہ اس کو انشور کریں کہ آپ فوری طور پہ الیکشنز کرائیں. کیونکہ جس طرح کی باز گشت چل رہی ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈ کیا جائے گا, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز, ہماری اپوزیشن اور گورنمنٹ, ان دونوں کو اس پہ اتفاق رائے کے ساتھ یہ ضرور مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ جی جو بھی آئے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے اور اس کے بعد چلا جائے.
علی رضا عابدی صاحب، آپ جتنا زور ان باتوں پر دے رہے ہیں اور پھر خود ہی آپ ان خدشات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ خدشہ آپ کو بھی ہے، لیکن آپ کی کوئی گارنٹی، کوئی جو میک شیور کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، آپ گارنٹی تو کسی سے بھی نہیں رہ سکتے آگے کیا حالات بنتے ہیں. ابھی جو مردم شماری کا مسئلہ ہے، اس کے ریزلٹس کمپائل ہونے کا مسئلہ ہے، ڈیمارکیشن کے ایشوز ہیں، تو ان ایشوز سے بھی تو نمٹنا ہے نا. جی ہاں، یہی خدشات ہیں کہ جو ڈیلیمیٹیشن کے اوپر اور سینسس کے اوپر ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے، ڈیلیمیٹیشن پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے ڈالی ہوئی ہیں، اور فافن نے بھی ایک رپورٹ آج شائع کی ہے جس میں چاروں صوبوں میں تقریباً 25 سے 30 آن این ایوریج ڈفرنٹ کانسٹیچوئنسیز ہیں پروونشل اسمبلیز کی جن پہ بے قاعدگیاں ہیں. اس کو الیکشن آف کمیشن آف پاکستان کتنی جلدی ریزالو کرتا ہے، کیونکہ 1200 اپلیکیشنز ان کے پاس آئی ہیں، مہینہ ان کے پاس ایک ہی ہے، اس میں یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور اگر وہ بھی سیٹسفیکٹریلی اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو دین دوز پٹیشنز ول گو ٹو دا ہائر کورٹس. تو وہاں پہ پھر جب یہ اگر چیلنج ہو جائیں گی تو دیٹ کین بی اے ریزن جس کی وجہ سے پرہیپس الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. آپ نے کوئی نام آپ کی طرف سے گیا ہے ابھی تک فاروق ستار صاحب کی طرف سے نگراں وزیر اعظم کے؟ نہیں، مجھے علم نہیں ہے ابھی تک اس کا، میں پتہ چلے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس فاروق بھائی کی اور خورشید شاہ صاحب کی ہی بات ہوئی ہے. دیکھیں کیا آتا ہے اس میں سے نام. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو الیکشن آنے والے الیکشن ہے اس میں جو پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے میاں صاحب کو جیل بھی جانا پڑ جائے، تمام چیزیں. آپ جب اتنے خدشات ہیں اور یہ اسپیکولیشن ہے جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں یا نگراں حکومت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو ہنگ پارلیمنٹ کا بھی سن رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، ایک بلوچستان کی پارٹی ہوگی، یا ایچ ایم این، پی ٹی آئی، پی پی پی، اس میں کہیں ایم کیو ایم کا بھی حصہ ہے؟ ظاہر ہے ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے، ایک فورس ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم سیٹیں جیت کے اپنا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد پھر کسی بڑی پارٹی کے ساتھ کولیشن بھی کرتے ہیں یا پھر ان کو ووٹس بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہی اویلیبل پارٹیز ہیں پاکستان میں. اور اس دفعہ بھی ہوگا. ہنگ پارلیمنٹ کا بھی بہت سننے میں آ رہا ہے، لیکن جیسے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس چل رہا ہے، ان کے دو سینیریوز ہیں. ایک تو یہ اگر کلین چٹ مل جاتی ہے ان کو نیب سے تو ہی از اے ونر اگین، لیکن اگر یہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑے ونر بن کے نکلیں گے یہ، کیونکہ انہوں نے جو ایک نیریٹو اپنا پنجاب میں اور عوام میں اچھے طریقے سے پھیلا دیا ہے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ پیپل آر سٹارٹنگ ٹو بلیو دیٹ، اور اس کے بیسس پہ ان کے پیچھے جو ایک سپورٹ بیس تھی ان کی وہ اور بھی سیمنٹ ہو رہی ہے، اسٹرانگر ہو رہی ہے. یہ میرا انالیسز ہے، اینڈ آئی فیل کہ اگلی حکومت کے بہت حد تک چانسز مجھے پی ایم ایل این کی واپسی کے لگ رہے ہیں. سندھ کا اپوزیشن لیڈر ہے، اس پہ نظریں پی ایس پی کی، میجورٹی پی ایس پی کے ساتھ جاری ہے، تو یہ بھی آپ اپنی غلطی گردان رہے ہیں. لیکن اگر آپ وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ بھی لوز کر جاتے ہیں، پھر آپ اس مشاورت کے سندھ اسمبلی میں اس عمل سے بھی نکل جائیں گے جس میں ایک کیئر ٹیکر جو سی ایم ہوگا اس کا انتخاب ہونا ہے. ہمارے آئین موجود ہے، قانون موجود ہے کہ یہ کیسے زور زبردستی کر کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے اور پھر دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انہی ایم پی ایس سے جو کہ ایم کیو ایم کے ایم پی ایس تھے ان سے ہی ایم کیو ایم کے لیڈر آف اپوزیشن چینج کرائیں گے. کر لیں، وہ کریں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا اس سے. اور یہ کراچی کی عوام بے وقوف نہیں ہے، سندھ کی عوام پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح آگے لے کے جا رہے ہیں. باشعور تو ہیں لیکن بے وقوف بھی ہیں، بنتے رہے نا، 30 سالوں سے بے وقوف بن رہے. ضروری نہیں ہے بے وقوف بنتے رہے. اپنی پارٹی کو، اپنی جو تحریک تھی ان کو، اس کو ووٹ دیا انہوں نے اور اس کے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. چلے ایک لمبی بحث ہے کہ پھر تحریک نے ان کو کیا دیا، بٹ اینی ویز ابھی تک اس بحث پہ بھی پھر پورا پروگرام کرے یا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک نے ان کو کیا دیا. پروگرام کر لیں گے اس بات پہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ علی رضا عابدی صاحب. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی ماحول ہے کتنا گرم ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نادیہ، گڈ ٹو سی یو ہیئر، ویلکم ٹو دی پارلیمنٹ. تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے بتائے گا کہ اب یہ حکومت اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے اور اب نگراں سیٹ اپ پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیا کن امور پہ بات چیت ہو چکی ہے، کیا کیا باتیں طے ہو چکی ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، اور کن ناموں پہ کوئی اتفاق ہوا ہے، کوئی آپ لوگوں نے ٹیبل کی ہے؟ دیکھیے وہ ڈیٹیلز تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہی بتا پائیں گے یا لیڈر آف دا ہاؤس. شاہد صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ اسی اسلام آباد میں، اسی پارلیمنٹ کی راہداریوں میں یہ چیزیں بھی بڑی گردش کرتی رہی ہیں، اسپیکولیشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں.
کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اسمبلیاں پہلے ہوتا رہا کہ شاید وقت سے پہلے ٹوٹ جائیں گی, بالآخر یہ مدت مکمل ہو رہی ہے. اب دو چیزیں ہیں جس پہ ابھی بھی لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آیا کہ کوئی انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو وہ 60 ڈیز کے لیے ہی آئے گا یا وہ اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, آیا کہ انتخابات اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گے یا وہ ڈیلے ہو جائیں گے, اور ڈیلے ہو جائیں گے کہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ میں بعد میں بات کرتی ہوں. ذرا پہلے مجھے اس کو میک شیور کرنے کے لیے آپ لوگ کیا تجاویز دے رہے ہیں کہ کم از کم جو بھی انٹرم سیٹ اپ آئے وہ یہ میک شیور ہو, یہ گارنٹی کے ساتھ کہ وہ 60 ڈیز آئے اور اپنا الیکشن کرائے اور گھر جائے. لیکن 60 ڈیز کا بھی پروویژن ہے اور 90 ڈیز کا بھی پروویژن ہے. آپ نے کل سنا ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب نے یہ تجویز دی کہ ایک دن پہلے اگر آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم ملتا ہے 60 دن. لیکن میں ابھی مجھے پتہ نہیں کہ اس حکومت کا کیا فیصلہ ہے. لاسٹ ڈے تک ہوتا ہے تو 60 ڈیز ہوتا ہے اور اگر پہلے ہوتا ہے تو 90 ڈیز ہوتا ہے. جی, تو 90 ڈیز میں یہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ بہت سارے حلقوں میں لوگوں 2000 سے زیادہ اعتراضات گئے ہیں الیکشن کمیشن میں, اور اگر آپ کو پروسیس ان کو ووٹر کو وہ رائٹ دینا ہے کہ وہ اپنے حلقے کی بات کر سکے اور وہ اپیل میں بھی جا سکے, اور کورٹس کو اور الیکشن کمیشن کو آپ ایک سپیس دیں جس سے وہ فریلی ان کی بات سن سکیں, اس پہ عمل کر سکیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. 30 دن ادھر ادھر کچھ نہیں ہوتا اور وہ آئین میں دیا گیا ہے. تو یہ لیکن یہ ساری چیز حکومت کا پروروگیٹو ہے کہ وہ ایک دن پہلے کرتی ہے یا اسی دن کرتی ہے. دیکھیں, یہ جو رومرز تھے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے, خدشات سینٹ الیکشن نہیں ہوگا, یہ سارا PMLN کی ایک پروپیگنڈا مشین تھی, ایک ان کا پروپیگنڈا سیل تھا, جن کے کئی لوگ آج کل, میں ان کے نام نہیں لوں گی, their colleagues, لیکن وہ ابھی کنٹمپٹ فیس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ اسی موقف پر رہی ہے کہ الیکشنز ٹائم پر ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب پہ جو کیسز نیب میں چل رہے ہیں, جو ریفرنسز چل رہے ہیں, ان کا آؤٹ کم, اگر وہ ان پہ یہ تمام چیزیں ثابت جرائم ہو جاتی ہیں تو آپ ان کا مستقبل ملک سے باہر دیکھ رہی ہیں, جلا وطنی کی شکل میں یا جیل میں؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ میاں صاحب کے پاس آنسرز نہیں ہے کہ وہ جو فلیٹس ہیں وہ کس پیسے سے آئے, کون سی فیکٹری سے لگے, کہاں سے آئے, اور وہ بچوں کے نام 16 سال 17 سال کی عمر میں بچوں کے نام پر کیسے آئے. یہ تو بیونڈ کنکلوژن ہے کہ ان کے پاس وہ کوئی بھی ڈاکیومنٹس, وہ شواہد, ایون وہ آئینی جو آنکھوں والے شاہد ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو یہ چوری تو ثابت ہو گئی ہے. ان کو آف کورس یہ موقع ملا ہے کہ وہ نیب میں فیس کریں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نفیسہ شاہ صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی, وہی والی باتیں, وہی والی چیزیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پہ جو کیسز چل رہے ہیں تو وہ ابھی بے شک اس میں ٹائم لگ رہا ہے, یا وہ بھی اس کی ججمنٹ آنی ہے, ورڈکٹ آنا ہے, لیکن دیکھا جائے تو وہ ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ میاں صاحب اپنے منی ٹریل نہیں دے سکے, اپنی چیزوں کا ریکارڈ نہیں دے سکے. تو یہ الٹیمیٹلی دن PMLN کو دیکھنا تھا. شاید اسی ٹائم بائنگ کے لیے وہ پارلیمنٹ سے نکل کے اس نے کورٹس کا سہارا لیا تھا. آج ہمارا پروگرام یہیں سے, پارلیمنٹ کے باہر سے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور سیاستدانوں سے مختلف پارٹیز کی ہم نے بات کی, ان کا جو نقطہ نظر تھا آنے والے الیکشن کو لے کر, نگراں حکومت کو لے کر, سیاسی ماحول کو لے کر, نواز شریف کے کیسز کو لے کر, پلس جو یہ تمام پولیٹیکل کیمپین ہے اس کو لے کر, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.